नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दम ज़रिया इलाज, इस किताब में से आज हम जादू के मौजू पर आखिरी सेशन करेंगे। पेज नंबर है 18। अभी तक जो बातें की हैं उसका खुलासा क्या है कि जादू हो जाए इससे पहले ही इंसान तैयारी कर ले, और ऐसी चीज़ें कि जिसमें एक इंसान जादू से पहले अपने असबाब कर ले, ये किया। फिर हमने दूसरी किस्म पढ़ी जादू हो जाने के बाद इसके इलाज के तरीके, ठीक है, जिस पे हमारा ज़्यादा वक्त लगा। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 11 दुआएं सीखी हैं जो आप सब ने याद की हैं और करनी है इंशाल्लाह। आज हम तीसरी किस्म देखेंगे। पहली क्या थी? जादू होने से पहले। दूसरी ये थी कि जादू हो गया। अब क्या है तीसरी किस्म, जहां जादू का असर जाहिर हुआ है इस जगह से या उज़्व से। उज़्व कहते हैं ऑर्गन को, जिस्म का वो हिस्सा जहां जादू का असर महसूस होता है। अगर मुमकिन हो तो हिजामत करवाए। हिजामत क्या है? हिजामा। हिजामा किसको कहते हैं? ब्लड निकालना, कपिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। आज के दौर में काफ़ी लोग अब इस तरीके इलाज की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर सारा महीना कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ टूटते हैं। जब हमारे जिस्म में मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं ना, मसलन आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसके बाद किचन में कुछ गंदगी आती है ना, सब्जी छिलका होता है ना, फिर इसी तरह से चावल धो रहे हैं तो कुछ चावल गिरते हैं। यानी ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के नतीजे में कुछ ना कुछ कचरा फैलता है। आप काम ना करें तो आपके इर्द गिर्द गंदगी नहीं होगी। अब हम आप क्या करते हैं? उस सारी गंदगी को बाद में समेट कर ट्रैश में फेंक देते हैं। उसको फेंक दिया, खत्म हो गई बात। अगर हम ना फेंकें, किचन में वो गंदगी रहे तो क्या होगा? किचन गंदा होगा, शुरू में मैसी लगेगा, लेकिन अगर एक आधा दिन छोड़ दें तो वहां बदबू भी पैदा हो जाएगी। बस आप इस मिसाल को अपने जहन में रखें, और ये मिसाल हर चीज के ऊपर फिट होती है। जब हमारा जिस्म दिन में इतने काम करता है, क्या क्या काम करता है? ब्लड निकलता है, पंप करता है, फूड डाइजेस्ट होती है, हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलता है, यानी जिस्म में तो एक अंदर हलचल मची हुई है। इतनी मशीनें अगर इकट्ठी दुनिया में काम करें तो कितनी आवाजें, कितना शोर, क्या कुछ हो। तो जब उन कामों के नतीजे में कुछ चीजें निकलती हैं, आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल बनता है या कुछ और है, तो उस सारी चीजों को खून लेकर दिल के रास्ते से गुजर कर फिर उसको साफ किया जाता है, किडनीज में चला जाता है। तो पेशाब यानी यूरिनेट के जरिए से यूरिनेट करते हैं, पेशाब हुआ और वो वहां चला गया। इसी तरह फुजले के साथ निकलता है। बहुत सारी चीजें तो इन दो चीजों से निकल जाती हैं। इसके बावजूद हमारे खून में कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं कि जो जिस्म के अंदर नहीं होनी चाहिए, और जिसकी वजह से खून गाढ़ा होने लगता है, खून गंदा होने लगता है, उसका रंग बदलने लगता है। तो हिजामा करने वाले जो लोग होते हैं उनको इसका बहुत खूब अच्छी तरह पता होता है कि जिस्म की कौन सी रग, या आप देखते हैं कि हमारे जिस्म में डिफरेंट रगें होती हैं ना, आप में देखते हैं कुछ काली काली दिखती हैं, कुछ सुर्ख होती हैं। जो सुर्ख होती हैं वो साफ खून वाली होती हैं, उस पर कपिंग नहीं करेंगे कभी भी, आपका साफ खून उछड़ जाएगा। काली रगें होती हैं और ख़ास मखसूस रगें होती हैं, उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कैसे होता था? जोंक लगवाते थे। लीच आपने नाम सुना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के तोहफों में से ये तोहफा मिला था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक ख़ास तरीके से तालीम दी थी। आप और मैं दुनिया में डॉक्टरों से सीखते हैं, अमेरिका ले जाओ, कनाडा ले जाओ, फ्रांस ले जाओ, तरीके इलाज के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत तरीके से सिखाया था कि आप इन सारी चीज़ों को कहाँ सीखे? हिजामा का तोहफा मेराज के मौके पे मिला था। और मेराज क्या था ये आपको जानने के लिए वैसे तो सबको ही पता है, लेकिन इसकी डिटेल जानने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सीरत के सिलसिले में हम बहुत डिटेल से मेराज का सफ़र पढ़ेंगे, और एक लेक्चर भी मौजूद है शब मेराज और रजब के मसाइल, तो उससे भी आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन उस पर आपने अपनी उम्मत को ये तोहफा दिया था। तरीक़ेकार क्या होता है? वो डिफरेंट तरीके से होता है। ये है क्या? हिजामा। हिजामा, ठीक है, फासिद मादा निकलवाना। फासिद कहते हैं फसद, उर्दू में बोलते हैं फसाद फैल गया, ये बड़ी फसादी औरत है।
تو جسم کے اندر کچھ چیزوں کی موجودگی جسم کے نظام میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ورنہ گزشتہ اذکار وغیرہ ہی علاج کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، پہلے دور میں کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معروف طریقہ تھا، جونکے لگواتے تھے۔ لیچ ایک کیڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا پتلا سا ہوتا ہے، آپ اس کو جسم کی اس رگ کو جہاں سے بلڈ نکالنا ہے اس کے اوپر ایسے رکھیں تو وہ اپنی ٹانگوں سے اپنے پاؤں، اس کی چھوٹی ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ چپک جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے وہ نا پھولنا شروع ہو جاتا ہے غبارے کی طرح، وہ آپ کا بلڈ لیتا ہے۔ جب وہ پھول کے آپ کو فیل ہوتا ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں یہ طریقہ ان کو پتا ہوتا ہے، تو وہ جب بھر جاتی ہے نا لیچ، یہ ایسے جیسے سرنج لگا دی آپ نے، آج کی زبان میں ڈاکٹر سرنج لگا کے آپ کا بلڈ لینا شروع کرتا ہے، تو جب وہ سرنج بھر جاتی ہے تو اس کو نکالتا ہے، تو وہ لیچ جب آپ کا خون نکال لیتی تھی تو اس کو نکال کے پھر اسی طرح جسم میں مختلف جگہوں پہ لگائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ تھا اس دور میں۔ آج کے دور میں جو معروف طریقہ ہے، اور وہ اس دور میں بھی ہوتا تھا، کہ جسم پہ کٹس لگائے جاتے ہیں، مخصوص جگہیں ہوتی ہیں جہاں رگ ہے، اتنا باریک کٹ ہوتا ہے کہ اس سے زخم نہیں آئے گا، اور کہتے ہیں کہ درد بھی نہیں ہوتی، ایک ہلکا سا ایک احساس ہوتا ہے۔ تو وہ جب ہلکے ہلکے کٹس لگا کر پھر اس کے اوپر کچھ شکر سے ہوتے ہیں، کچھ خاص ٹولز ملتے ہیں، وہ سیم سمجھ لیجیے کہ آرٹیفیشل لیچ ہے، وہ اس کے اوپر جب لگا کے ویکیوم کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے کرتے ہیں تو بلڈ نکلتا ہے۔ اور آج کے دور میں کافی سارے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ جادو ٹونے کا علاج، بلکہ جسمانی بیماریوں کا علاج اس سے کیا ہے۔ جسم کے ہر حصے کا ہجامہ الگ ہوتا ہے، تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو ویسے بھی کر لینا چاہیے، بیماری نہ بھی ہے تو وہی بات ہے نا کہ گندا خون نکلے گا تو اس کی فریشنس ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی کی جا سکتی۔ یہاں بھی ایک آدھ سسٹرز ہیں ایسی جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہجامہ کرتی ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، اتنی دوائیاں کھائیں، دوائیاں چھوڑ دیں اور ہجامہ کروا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر چوتھی قسم کیا ہے؟ طبی دوائیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ طبی ادویات، طبی کے طب سے، یعنی آرٹیفیشل نہیں کھانا، ڈسپرین نہیں کھانی، ایسپرین نہیں کھانی، کالپول نہیں پینا، آپ نے وہ کیا کیا نام ہے دوائیوں کے، ذرا بولیے تو صحیح، ماشاءاللہ آپ کا علم تو میرے سے بہت زیادہ ہونا ہے۔ کون کون سی گولیوں کے نام بولتے جائیں جس کو جو آتا ہے؟ پین کلر، بولے شاباش۔ پیناڈول، پیراسیٹامول، اور جی یہ ساری نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ طبی ادویات جو جڑی بوٹیوں کو ملا کر تجربے کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہیں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہیں اگر انسان پورے یقین، صدق دل اور للہیت کیا ہوتا ہے؟ فار دی سیک آف اللہ، اللہ کے لیے، یعنی جب ہمارا کریڈ ہے نا کہ اللہ نے ان چیزوں میں شفا رکھی ہے تو ہم اللہ کے لیے یہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، تو للہیت کے ساتھ استعمال کرے، اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں۔ اگر حرام چیز سے دوا تیار نہ کی جائے تو ان سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ شرعی قباحت کا مطلب کوئی ہارم نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طبی علاج مفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ مند ہوتے ہیں، مثلاً شہد، ہنی، کلونجی یعنی بلیک سیڈز، زمزم کا پانی، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، بارش کا پانی، فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ قاف کی آیت نمبر 9، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اور زیتون کا تیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زیتون کھاؤ، اسے بطور تیل استعمال کرو کیونکہ یہ بابرکت درخت سے ہے، اور تجربے اور استعمال سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بہترین تیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ طبی دوائیوں میں سے غسل کرنا، صاف ستھرا رہنا اور خوشبو کا استعمال بھی شمار کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ جو چیزیں اب ہم نے پڑھی، کیا ہمیں اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ اور آج یہ نیچرل طریقہ علاج اتنے عام ہو رہے ہیں کہ عام علاج سے مہنگی دوائیاں لوگ بنا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، چاہے وہ آپ کی پیراسیٹامول ہے، چاہے وہ کوئی چیز دوسری ہے، کوئی کریم ہے، کوئی لیکوڈ آپ یوز کرتے ہیں، کچھ، اس کی بیس کوئی نہ کوئی نیچرل چیز ہی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ سب کو سمجھ آ جائے گا۔ ایلو ویرا کا نام آپ نے سنا ہے، شاید اسکن کیئر کے اندر یا ہینڈ لوشن سے لے کر فاؤنڈیشن سے لے کر ایلو ویرا کا نام اکثر چیزوں پہ ہوتا ہے۔ اب ایلو ویرا کیا ہے؟ یہ ایک پودا ہے، آپ نے نیچرل دیکھا اصل میں؟ آپ پاکستان سے کوئی لے کے آیا ہوا تھا تو اس نے مجھے دکھایا، اتنی سی ڈنڈی تھی، تو میں نے کہا اس کو کھولیں کیا، تو انہوں نے اس کو اس طرح اوپر سے پکڑ کے چیرا، فریش جیل اندر سے نکلی،
پکڑیں جیل کو، یوں کریں، ہاتھ منہ پہ لگا لیں. اب یہ کتنے کی آئی ہوگی ایک ڈنڈل؟ کچھ روپے کی، 10 روپے کی آئی ہوگی. ایلو ویرا جیل آپ جب کسی بھی کمپنی کی بنی ہوئی لیں گے وہ سب سے مہنگی ہوگی، کیونکہ یہ نیچرل ہے. یاد رکھیں ہر چیز قدرتی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اگر آج پیراسٹامول کھاتے ہیں کوئی، تو یہ کوئی لوگوں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا پیور رہیں گے، جتنا نیچرل چیزوں پہ رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر یہ آخری جو باتیں ہوئی نا کہ صاف ستھرا رہنا، غسل کرنا، اس ویکنڈ پر میری کسی سسٹر سے بات ہوئی اور اتنی تکلیف میں تھی وہ، یقین کریں ان کی آواز سے آنسو ٹپک رہے تھے. سمجھ نہیں آتا کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی اثر ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کیا کروں. اور وہ ماشاءاللہ چونکہ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی کہ جس سے صحت تو ملنی ہے کہ نہیں ملنی لیکن ایمان خراب ہو. تو میں نے ان کو یہ باتیں اپنے اون پہ بتائی تھی کہ دیکھیے آپ کا یہ بھی ایک علاج ہے کہ آپ اٹھیں، شاور لیں، اچھے کپڑے پہنیں، شادی والے کپڑے پہنے گھر میں. کہتی میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، میرا پینے کو دل نہیں کرتا، میرا پہننے کو نہیں دل کرتا. میں نے کہا نہیں دل کرتا آپ پھر بھی کریں. دیکھیے بیمار شخص ہوتا ہے نا، بیمار لگتا ہے، اپنے آپ کو فیل کرتا ہے، جو ہی اٹھ کے نہا دھو کر کنگھی کرے تو ایسے لگتا ہے آدھا بخار چلا گیا. یہ سب چیزیں ہمیں ابھی ملتی ہیں انشاءاللہ. ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، آپ خود دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے پیارے نبی کے نیچرل طریقہ تعلیم میں یہ سب کچھ کیسا تھا. ٹھیک ہے، تب یہ جتنی باتیں ہم نے یہ 14-15 منٹ میں سنی، یہ کس کے فائدے کی ہیں؟ میرے فائدے کی. میں نہ سنتی تو کس کا نقصان ہوتا؟ میرا نقصان ہوتا. آج آپ دیکھیے کہ ہم اتنی مشکلات کا شکار ہیں، کئی جسمانی بیماریاں، کئی روحانی بیماریاں، کئی ڈپریشن. اب اگلا ٹاپک ہمارا جو شروع ہونے والا ہے، کل انشاءاللہ شروع کریں گے، نظر بد. یہ نظر کیا لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی بہت کچھ آپ کھلیں گے تو پڑھیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ کر دیتی ہوں کیونکہ آج یہ ٹاپک پورا ہو گیا کہ جادو برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا تاکہ امت کو دکھایا جائے کہ اگر کبھی جادو ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا طریقہ علاج ہوگا اس کا. اور دوسری بات یہ کہ جادو ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اثر سے محفوظ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اگر کبھی ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعائیں. یاد رکھیے ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو آپ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. اور آپ یہ چیز دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں، جہاں ایمان نہیں وہاں یہ چیزیں زیادہ ہیں. شرک کی موجودگی میں جادو کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، کفر کی موجودگی میں بڑی جلدی ہوتا ہے، کبیرہ گناہوں کے مرتکب پہ جادو کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، گندی چیزیں دیکھنے والوں پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، گندی چیزیں بولنے والے، گندی چیزیں کھانے والے، پیک اور اس طرح کی چیزیں، اور شراب اور جو چیزیں تبن بھی اچھی نہیں اور اسلام نے بھی اس کو منع کیا. تو ان سب چیزوں سے بچا کر ہم اپنے اوپر احسان کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر خدا نخواستہ ہو گیا، ہو جاتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو سکتا ہے ہم یہ سب کچھ بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ہو جاتا ہے جادو. پھر تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھی دروازے بند کیے ہوتے ہیں، چور پھر بھی آ جاتا ہے. یہ آزمائش ہوتی ہے، یہ امتحان ہوتا ہے. اس سے یہ نہیں مراد ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید ان چیزوں میں پرکھیں اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں کسی مشکل میں ڈال کر اس سے نکالنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری حصہ جو آج ہی ہم نے پڑھا، تیسری قسم کیا ہے؟ حجامہ. اس کے لیے کوشش کر کے اہتمام کیا جا سکتا ہے. عورت عورتوں سے حجامہ کروا سکتی ہیں، مرد مردوں سے حجامہ کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ نیچرل طریقہ علاج جس حد تک ممکن. اب دیکھیے میں نے آپ کو ایلو ویرا کی مثال دی، تو اب آپ ایک فریش پودے سے اترا ہوا ایلو ویرا لیں گے، کوئی کیمیکل اس میں ہوگا؟ کوئی پریزرویٹو ہوگا؟ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی خوشبو انہوں نے ڈال دی کہ جس سے آپ کو ریئیکشن ہو؟ اور سب سے بڑی بات ہے قیمت 10 گنا زیادہ ہو گئی. تو آپ نیچرل کیوں نہیں لے لیتے؟ بات سمجھ گئے؟ قدرتی چیز لیں. آپ دیکھیے کبھی کاسمیٹکس کے اوپر لکھا تھا ہنی ود ہنی، وائٹامن سی فلا، تو نیچرل کیوں نہیں لے لیتے؟ تو قدرتی چیزوں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ریئیکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آخر میں ایک چیز بارش کے پانی کی دیکھی. بارش کے پانی میں کبھی ہاتھ گیلے کر کے تو دیکھے. پہلے دور میں بچے نہاتے تھے بارش میں. آئی ڈونٹ نو یہاں کے بچے نہاتے ہیں کہ نہیں. وجہ کیوں نہیں؟ موسم کو کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹے بچوں کو گھر کے بیک یارڈ میں کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پردے کا اہتمام ہے، آپ ان کو بارش میں کپڑوں سمیت نہائیں. آپ بھی نہائیں. کیا ہوگا بعد میں جا کر آپ شاور لے لیں دوبارہ. نمک کے تھوڑی بنے ہیں جو پگھل جائیں گے، یا برف کے تو نہیں بنے ہوئے نا. کر کے دیکھیں. بیمار ہوئے اس کو پکڑ کے بارش میں بٹھا دیں، ٹھیک ہو جائے گا. گرمی کی بارش تو بلکہ زیادہ جسم پر اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے.
جی آپ پوچھیے. یہ اوپر پڑا ہے کہ جہاں جادو کا اثر ظاہر ہوا اس جگہ سے یا اس ذات سے آپ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے پتا چلے کس جگہ پر؟ مثلاً آپ دیکھیے یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جس جگہ پہ جادو کا اثر ہوا ہے وہاں جمع کرائیں. کسی کے سر میں درد رہتا ہے، کسی کو لگتا ہے میری ٹانگ کھنچ گئی، کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. جیسے ہر ڈفرینٹ بندہ اپنی ڈفرینٹ فیلنگ بتاتا ہے، تو جسم کے جس حصے پہ اثر ہے اس حصے پہ جمع کروائیں. یعنی پتہ چل جاتا ہے کمر کا درد ہے، کمر پہ ہو سکتا ہے، ٹانگ ہے، بازو ہے، ہاتھ ہے، اور اوور آل اگر طبیعت گھبراہٹ والی ہے تو پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے اس چیز کا. جی جی بالکل اعضاء پہ ہوتا ہے، ذہن پہ ہے، سوچ پہ کیا جا سکتا ہے، جذبات پہ کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ایک پورا ہمارا سیشن ہے میجک A to Z، یہ ایپ کے اندر بھی ہے الحمدللہ، تو آپ لوگ اس کو شروع سے سنیں. ان چیزوں کو سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم کیئرفل تو ہو جاتے ہیں نا. جی کسی کو اگر ہیلپ چاہیے ہو تو ہمارے پاس کانٹیکٹ ہیں ایک دو لوگوں کے، آپ لوگ کروا سکتے ہیں. جو 3-4 دعائیں ہیں تو ہم جب کسی پہ دم کرتا تو ایک ہی دعا پڑھنی ہوتی ہے یا ساری پڑھنی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات اور مواقع کے مطابق. آپ ایک دعا کھا لیں، جیسے آپ کو خود بھی تو اندازہ ہوتا ہے نا، کبھی ایک گولی کھاتے ہیں، کبھی 2-3 کھانی پڑ جاتی ہیں، تو جس طرح سے بھی ہوگا ساری پڑھ لیں. یقین کے ساتھ پڑھنا لازم ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ جو اس مشکل کا شکار تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے اور غالباً صبح سے لے کر فجر سے لے کے مغرب تک نان سٹاپ پڑھنی ہے. یا ایک دعا تھی شاید کوئی دوسری جو انہوں نے ان سے پوچھی تھی، تو مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ بیچ میں رکنا نہیں، صرف پتہ نہیں کیا جو ایک دو چھوٹے سے گیپس بتائے ہوئے تھے. تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، وہ کام کریں جو آپ کو کرنے میں مزہ بھی آئے اور اس کام کے بعد آپ اپنے اندر کوئی اس طرح کا بوجھ نہ طبیعت پر محسوس کریں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا، بس آپ آزما کے دیکھیے جس چیز سے آپ کو شفا، اور جتنا آپ کا اپنا انکلائنیشن ہوگا، جتنا آپ خود اپنے ان چیزوں پر جمے ہوں گے، اتنا انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ یہاں پہ جادو کا ٹاپک پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.